जो कि एक हमागीर मौजू है, यानी वक्त, तहजीब और ज़िंदगी। अगर मैं अपने गेस्ट स्पीकर का इंट्रोडक्शन करूं तो मुझे ये लगता है कि मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे। इन्होंने जनूबी एशिया के समाजी मसाइल से लेकर उर्दू अदब और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पे भी अपनी काबिल तारीफ खिदमात सर अंजाम दी हैं। मोहतरमा आरफा पाकिस्तान की कौमी कमीशन बराए वकालत निसा की भी चेयरमैन रह चुकी हैं, और ये कहना गलत ना होगा कि ये असातिज़ा की भी उस्ताद हैं और एक बहुत ही रोशन ख़याल हस्ती हैं, जो कि तो मैं आपको पैरेलल लर्निंग स्पेस की तरफ से सलाम कहती हूँ। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, ये एक बैठक का किरदार अदा करता है, जहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर रहनुमाई हासिल करते हैं। ये स्टूडेंट्स की इनिशिएटिव्स पर बुनियाद रखता है। जैसे कि हमारी एक मेंबर हैं सोबिया अयूब, उन्होंने रीडर्स क्लब की बुनियाद रखी ताकि हमारे अंदर जो बुक रीडिंग का एक कल्चर है, जो कि शायद अब बहुत कम हो चुका है, उसको फ़रोग़ दे सकें। इसके अलावा नूर फ़ातिमा थी, जिन्होंने हमारे माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए ट्रेल 5 की सफाई की मुहिम चलाई। तो मैं आपको सलाम करती हूँ और वक्त ज़्यादा ना लेते हुए आपको खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। मेरा सलाम कबूल कीजिए फिर से, और उसके साथ मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए कि आपने और आपके जो रहबर कह लूँ, उस्ताद कह लूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल जाना कि आपसे बात कर सकूं। और मेरे सामने इस वक्त जो एक अगर ये जो मशीन मुझे तादाद बताती है तो वो कोई 15 लोग इस वक्त शरीक हैं, और शायद इससे ज़्यादा होंगे। बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत मखसूस सुनने वालों से बात की जाए, ताकि उसमें बात में मज़ा ये होता है कि बिखरने नहीं पाती और बात एक जगह रहती है। आपके उस्ताद मोहतरम जनाब शाहिद अनवर साहब ने अपनी यकीनन लियाकत और अपनी तजुर्बे की बुनियाद पर बहुत से मुझे बातें बताई कि मैं क्या बात आपसे कर सकती हूँ और उसमें क्या होना चाहिए। मेरे लिए बहुत अजीब बात है कि आमतौर पर मैं समझती हूँ कि जब मुझसे कोई एक बहुत दिलदही से एक बात कह रहा है कि उसके शागिर्दों में क्या चीज़ कमी किस वजह से है, हम आम तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का बोझ, या मुझे माफ़ कर दें तो मैं कहूँ गुनाहों का बोझ, किसी एक दामन में रख के हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। हमने नहीं, ये बात दुरुस्त मेरे ख्याल में नहीं है। तो मैंने ये गुस्ताखी की उनकी तमाम बातों को समझने के बाद कि आपसे बात की जाए 3 चीज़ों के ज़ाविये से: वक्त, तहजीब और ज़िंदगी। और इस बात का यकीन कर लीजिएगा, मेरे बालों को देखते हुए भी, और अगर मेरे तजुर्बे की उम्र मालूम है आपको तो उसको देखते हुए भी, कि मैं नौजवानों की बहुत बड़ी वकील हूँ। और उस वकालत के लिए मेरे पास कुछ बाकायदा, मैं समझती हूँ कि एक बहुत उम्दा बुनियाद है जिस पर मैं ये बात कह सकती हूँ। नौजवान मुझे अपना वकील समझें या ना समझें, ये एक अलग बात है, क्योंकि हमने एक काम ज़रूर किया है मुझ समेत। हमारी हर नस्ल और हर उम्र का इंसान वक्त, तहजीब और ज़िंदगी तीनों से खफा है, तीनों से नाला है। और मैं बहुत दस बस्ता ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि तीनों से बेखबर है। खफा हमेशा वो शख्स होता है जो जानता नहीं, नाराज़ हमेशा वो शख्स होता है जो अपने सिवा किसी दूसरे को देखता नहीं, और सबसे ज़्यादा नासमझ वो होता है जो ये समझता है कि मेरे सिवा किसी और के पास अक्ल, दानिश, तजुर्बा और इल्म कुछ भी नहीं। तो आइए इस मौजू से अगर हम ये देखें, मैं एक थोड़ा सा तारुफ आपको सामने आपके पेश करती हूँ, और फिर आपका ये वक्त तमाम आपका है, और मैं तैयार हूँ हर उस सवाल का जवाब देने के लिए जिसका जवाब मुझे नहीं मालूम।
وقت کیا چیز ہے؟ میری جیسی عمر کے لوگوں سے پوچھیے تو کہتے ہیں وقت بہت برا ہے، بہت خراب ہے۔ طالب علموں کے، نوجوانوں کے عمر کے لوگوں سے پوچھیے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وقت کیسا ہے۔ گویا تقریباً وہ ایک بات کو مانتے ہیں کہ وہ خود کہیں الجھے ہوئے ہیں وقت کی پہچان میں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں، وہ میں ہوں یا آپ، ہم دونوں ایک بات بھول گئے ہیں کہ وقت کا سب سے بڑا جوہر یہ ہے کہ وہ بدلتا ہے۔ اگر وقت بدلے گا نہیں تو کسی صورت زندگی تغیر پذیر نہیں ہو سکتی، زندگی نہیں بدل سکتی۔ اور زندگی کا بدلنا وہ نہیں ہے جو سیاست کا بدلنا ہوتا ہے۔ زندگی لمحہ بلمحہ نہیں بدلتی۔ زندگی ایک بہت کمال کی چیز ہے، کمال کی فنکار چیز ہے۔ چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے، تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیتی، اور پھر بھی بدلتا رہتا ہے۔ اور یہ کیسے بدلتا ہے؟ یہ زندگی یہ کام کیوں کر پاتی ہے؟ وقت کے جوہر کو یہ کیوں پہچانتی ہے؟ یقین مانیے وقت کی بڑی خوبی ہے کہ وہ بدلتا ہے۔ اگر وہ وقت بدلتا نہیں اور کہیں ایک جگہ کھڑا ہو جاتا، جم جاتا، تو میں اور آپ کیا کرتے؟ اور یہاں ایک جملہ معترضہ ضرور کہوں گی کہ جو میرے نوجوان ساتھی ہیں جن سے میرا ہر روز واسطہ پڑتا ہے، اگر ان کے پاس زندگی کا کوئی تصور ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ بور ہو گئے۔ یہ لفظ، یہ محاورہ ہے آج کی زندگی کا، بور ہو گئے، کچھ بھی ہو بور ہو گئے۔ آپ میری اس بات کا یقین کر لیجئے گا کہ میں آج تک بور نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم بور ہونا کسے کہتے ہیں۔ میں اپنے شاگردوں سے کہتی ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے بھی بور ہونا سکھا دو، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ یہ چیز کیا چیز ہے جس سے بور ہونا کہتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ لینا کہ وقت کی خوبی ہے، جوہر ہے، زندگی کا عطر ہے وقت، اور اسے بدلنا چاہیے۔ مگر ہوا یہ ہے کہ ہم وقت کے بدلنے سے خفا ہیں، مگر وہ بنیاد جو وقت کو معنی دیتی ہے اور جو تہذیب کے پیکر تراشتی ہے، ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ میں انہیں قدریں کہتی ہوں۔ دیکھیے، قدریں مستقل ہیں، آفاقی ہیں، دنیا بھر میں ایک جیسی ہیں۔ میں دنیا کی متوازی تہذیبوں کی ایک بہت معمولی سی طالب علم ہوں، اور متوازی مذاہب کی بھی ایک بہت معمولی سی طالب علم ہوں۔ یقین مانیے میں نے ISA سے زیادہ، نیب سے زیادہ کھوج لگائی کہ کوئی تو مجھے ملے سمجھ والا، عقل والا، جو یہ کہے کہ جھوٹ کے بولنا بہت اچھی بات ہے۔ صدیوں پیچھے تک کا ذکر کیجئے، ظالم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ سچ بولا کرو۔ یہ نہیں کہتے کہ سچ بولنے کا ایک وقت ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اس سچ بولنے کے وقت کو اپنی گرفت میں کر لو۔ پروردگار قسم کھاتا ہے وقت کی۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں، اور کیوں وہ قسم کھاتا ہے؟ کیونکہ وقت بدلے گا۔ اگر وقت نہیں بدلے گا تو زندگی کیسے آگے بڑھے گی؟ پھر تو ہم آج تک بیٹھے کہیں غار میں انگوٹھا چوس رہے ہوتے۔ وقت بدلا۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وقت کی یکسانیت کو توڑنے کا نام تہذیب ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ تہذیب کا ایک لباس ہوتا ہے، ایک دسترخوان ہوتا ہے، ایک زبان ہوتی ہے، ایک یقین ہو۔ نہیں نہیں نہیں، تہذیب اس سے بھی بڑی فنکار نکلی۔ اس نے وقت کی دی ہوئی قدروں کو اپنے پیکر میں ڈھالنا سیکھا۔ اب آپ کے ہاں یہ پیکر میں ڈھالنے کی بات کیوں ہم نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم انسانی صلاحیتوں کو آزمانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک لفظ انگریزی میں استعمال کرتے ہیں، اور میں
ان گناہگاروں میں سے ہوں کہ جو جب ایک زبان بولتے ہیں تو اس میں دوسری زبان استعمال نہیں کرتے. جسے آپ امپاورمنٹ کہتے ہیں وہ دراصل اپنے امکان کی تلاش کا نام ہے. امکان کی تلاش ایک فرد کی بھی ہوتی ہے اور ایک معاشرہ اس میں ساتھ دیتا ہے. اور وہ ساتھ کیسے دیتا ہے کہ وہ امکانات پیدا کرتا ہے کہ وہ فرد اپنے آپ کو کسی نہ کسی امکان سے وابستہ کر کے اپنے وقت کو بہتر بنا سکے. ہم نے وقت کے ساتھ کیا یہ کہ اس کو صرف یہ کہا ہے کہ جو گزر گیا وہ بہت اچھا تھا. کبھی غور سے سوچئے گا تو جو گزرا وہ بھی بہت اچھا نہیں تھا. کبھی نظر ڈالیے گا اس پر. اور ضروری نہیں ہے کہ جو آنے والا ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ پروردگار نے ایک کمال کیا مجھے اور آپ کو پیدا کر کے. میرا ملا تو آپ کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ زندگی بھی جسم کی ہے، اس دنیا کی بھی، اور اس دنیا کی زندگی بھی صرف جسم کی ہے. نہیں، اس دنیا کی زندگی بھی تہذیب کی ہے اور اس دنیا کی زندگی بھی تہذیب کی ہے. تہذیب کے بغیر تو پیکر نہیں ہے نا زندگی کا. پیکر کے بغیر ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ اچھا، اب انسانی ذہن کرتا یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کا تجربہ بڑھتا ہے وہ ان تجربوں کو وقت کے پس منظر میں تراش خراش کرتا ہے اس میں، اور وہ جو تراش خراش میں نئے پیکر بنتے ہیں وہ تہذیب کہلاتے ہیں. جب انسان قدروں پر یقین رکھتا ہے اور ان قدروں کو تہذیب میں ڈھال لیتا ہے تو وہ ہمارے رویے بن جاتے ہیں. ہم نے آج تک سب کچھ بدلنے کی کوشش کر ڈالی، یکساں نصاب بھی لے آئے، مگر ایک کوشش نہیں ہے کہ علم کے متعلق، تجربے کے متعلق، زندگی کے متعلق، وقت کے متعلق اپنے ذہن کو بدل سکے. ایک تبدیلی اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کریں اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈال دیں. ہمیں اپنے آپ کو معصوم رکھنا اور دوسرے کو گناہگار کہنا بہت اچھا لگتا ہے. نہیں، یہ میزان کی بات نہیں ہے، یہ صداقت کی بات نہیں ہے. اپنے آپ سے تو سچ بول لینا چاہیے. اور اگر میں اور آپ اپنے ذہن کو مہذب کرنا چاہتے ہیں تو دراصل تہذیب تو وہ ہے، اور وہ بغیر قدروں کے نہیں آئے گی. کیا سچ بولنے کے لیے قبل از مسیح کے زمانے میں جانا ہوگا؟ 21ویں صدی میں سچ نہیں بولا جا سکتا. پتے باندھ کر بھی سچ بولا جا سکتا تھا، اور آج جو لباس کی تعبیر ہو رہی ہے اس کو پہن کر بھی سچ بولا جا سکتا ہے. سچ کا لباس نہیں ہے، سچ کی تہذیب ہے. تہذیب اپنے پیکر تراش رہی ہے. یہ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی قدروں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تو وہ اب غافل نہیں ہوتا. ہم سب سے زیادہ اپنے آپ سے غافل ہیں. جسے 2 حرف آ جاتے ہیں میری طرح وہ دانشور ہو جاتا ہے. الحمدللہ اب اس ملک میں عام آدمی رہے ہی نہیں، سب دانشور ہیں. ہم میں سے کوئی اب عام موت مرتا ہی نہیں، سب شہید ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ہم صرف جہاد کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم لفظوں سے کھیل رہے ہیں. زندگی لطیفہ نہیں ہے، زندگی لطف کی چیز ہے. اور لطف کے سامان میں اور لطیفے میں بڑا فرق ہے. لطیفہ لمحہ بھر کا ہوتا ہے، لطف کا سامان ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو لفظ میں نے انگریزی کا آپ کو مروب کرنے کی خاطر استعمال کیا تھا، امپاورمنٹ، جو امکان ہے، تہذیب دراصل امکان کی تلاش کا نام ہے. اور وقت کے پیمانے میں اس کی صورت گری انسان کے ذہن اور انسان کی ہمت سے ان قدروں کو زندہ بھی رکھتی ہے اور آگے بھی بڑھاتی ہے. دیکھیے، اگر امکان کی تلاش میں، اگر امپاورمنٹ میں
مجھے یقین ہے جو اساتذہ اور جو بڑے زندہ ذہن اس وقت میرے ساتھ ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے. ہم اپنی زندگی میں وقت کے پیمانے کی قدر نہیں کرتے تو پھر نہ وقت کا تصور ہے ہمارے پاس نہ تہذیب کا. میرا رب تو کہتا ہے کہ وقت کو برا نہ کہو، میں وقت ہوں، میں زمانہ ہوں. ہم میں سے 99% سارے لوگ وقت کو برا کہتے رہتے ہیں. اور آپ میری اس بات کو بھی معاف کر دیجئے گا کہ انتقام لینے والا زندگی نہیں گزارتا. انتقام لینے والا ایک اپنی طاقت کی وحشت کے نشے میں ہے. دیکھیے نشہ ہو تو اس بات کا ہو کہ ہم تہذیب کے امین ہیں، نشہ ہو تو اس بات کا ہو کہ ہم وقت کے پاسدار ہیں، نشہ ہو تو اس بات کا ہو کہ زندگی کو ہمارے ہاتھوں کبھی ہمارے فکر سے ہمارے ذہن سے کبھی دکھ نہیں پہنچا. یہ کیا نشہ ہے؟ یہ کیا نشہ ہے کہ ہم سارا دن یا للکارتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں. میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے زندگی گزار کے کہ بزدل آدمی کو آواز اونچی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حوصلہ مند آدمی کو آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ بزدل کے پاس کوئی قدر اور اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے. حوصلہ مند کے پاس اس کی دلیل ہے، وہ دلیل کو بڑھاتا ہے، اس کو اونچا کرتا ہے. آواز اونچی کرنے کی اس کو ضرورت نہیں رہتی. اب اگر ہم نے یہ کہہ لیا کہ وقت ہمیں امکان کی ایک شناخت دیتا ہے، پہچان دیتا ہے، تو وقت بہت کڑی چیز ہے. اس امکان کا امتحان بھی لیتا ہے. ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جان لیا، اس امکان پہ ہماری گرفت مکمل ہو گئی، تو پھر وہ جو اس امکان کا بیانیہ ہے جسے آپ نیریٹو کہتے ہیں، جو پولیٹیکل سائنس میں اور تاریخ میں بہت بہت ان ورڈ ہے آج کل. تو یہ جو بیانیہ ہے یہ صرف تہذیب لکھتی ہے، یہ بیانیہ کوئی اور نہیں لکھ سکتا. اور یہ بیانیہ پھر زندگی کے لیے راستے روشن کرتا ہے. اچھا، ہم وقت کے معاملے میں بھی بے یقین، ہم تہذیب کے معاملے میں اس سے زیادہ بے یقین. بے یقینی سے زیادہ مخمصہ ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ صرف پراٹھا کھائیے، مت کھائیے پراٹھا، آپ جی بھر کے برگر کھائیے. پراٹھا بھی ایک تہذیب ساتھ لے کے آتا ہے، برگر بھی ایک تہذیب ساتھ لے کے آتا ہے. فیصلہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ کیا لذت کی خاطر قدر کو قربان کر دیا جائے یا ذائقے میں قدر کو شامل کر لیا جائے. یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. ماضی کو دہرانے کا نام ہم نے سمجھا ہے تہذیب ہے. ہم سمجھتے ہیں ماضی کو دہراتے ہیں تو ہم بہت مہذب ہیں. غلط. اور ماضی کچھ نہیں ہے. ماضی خود کوئی چیز نہیں ہے. ماضی تو وہ بیانیہ ہے جو انسانی تجربے کا لکھا گیا. اور میرے اور آپ کے پاس وقت کی میزان ہے تو اس کو پہچانے کہ اس میں وہ ہے کیا. اگر ہمارے پاس جاننے کی جستجو ہو، تجزیہ کرنے کی ہمت ہو، تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب بہت مزے کی بات یہ ہوئی ہے، اور یہ میں گردن زدنی باتیں کیا کرتی ہوں، کہ آپ کے ہاں میرے محبوب جنرل ضیاء الحق نے اس کو بہت رواج دیا، خطبے بہت ہوئے، اور خطبوں کا انجام فتوے پر ہو. فتوے میں مکالمے کی گنجائش نہیں ہوتی. آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ حضور آپ نے یہ کیوں کہا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں. بات دونوں جگہ ایک ہے کہ ہم نے چیزوں کو اپنی جگہ جامد سمجھ لیا، ٹھہری ہوئی، ان کی تبدیلی کو نہیں دیکھتے. میں ایک بات کہتے نہیں تھکتی کہ باہر کی دنیا میں آج کا بچہ سوال کرتا ہے تو اسے 1500 آگے کا جواب ملتا ہے، 1500 سال آگے کا جواب ملتا ہے.
مجھ سے میرے بچے جب جواب پوچھتے ہیں تو ہمیں 1500 سال پیچھے کا جواب ملتا ہے. یہ وقت سے کیسے ٹکراؤ ہے؟ تو اسی لیے ہم نے ہر چیز کو ماضی سے تعبیر کر دیا ہے. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وقت کو قبول کر لیجئے. قدریں دنیا بھر میں ایک سی، آپ کہیں تو میں گنوا دوں. جھوٹ کا میں نے ذکر کیا، کیا کوئی معاشرہ ایسا ہے جو کہتا ہے بے ایمانی کیا کرو؟ ارے کافر بھی یہ نہیں کہتا کہ بے ایمانی کیا کرو. وہ جو ایمان نہیں رکھتا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بے ایمانی مت کیا کرو. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے لیے مت جیا کرو، صرف دوسروں کی خاطر جیا کرو. اگر وہ قدریں جب سے انسان کی یادداشت کی دستاویز موجود ہے اور آج تک، تو جب بھی ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم یہی باتیں دہراتے ہیں. تو قدر تو پرانی نہیں ہوئی. ہاں، تہذیب کو بدلنا چاہیے تھا. ہمارے ذہن نے ترقی کی، ہمارے ذہن نے نئی ایجاد کی، نیا خیال آیا، اختراع کی. وقت بدل رہا تھا، ہم وقت کی تبدیلی کے پیکر بدل رہے تھے، ہم تراش رہے تھے، اور اس تراشی ہوئی چیز کو ہم تہذیب کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ ہم آج بالکل حواس باختہ ہو گئے تہذیب کے معاملے میں، اور ہم نے ضد کو تہذیب سمجھ لیا. آپ دیکھیے کہ میں اور آپ کیسے کڑے وقت میں زندہ ہیں، جس میں پھر ایک وہ لفظ استعمال کر رہی ہوں جو آج کل بہت پاکستان میں گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ لبرل ہے. سچی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس لفظ کی کیا خطا تھی. لبرل ہونا گالی کیسے ہوا؟ غلطی کیسے ہوئی؟ میرے پروردگار نے تو آپ کو دعوت دی روشن خیالی کی، اگر میں لبرل کا صحیح ترجمہ کر رہی ہوں. اور روشن خیال وہ ہے جو ہر چیز کو، ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے. وہ بالکل لبرل نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ یہ ہونا چاہیے. وہ بھی اتنا ہی پسماندہ اور وقت کے پیچھے ہے جتنا خود کو وقت سے آگے سمجھنے والا. میرے خیال میں روشن خیالی صرف یہ سکھاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے نہیں، یہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا میں امکان کا اعتراف ہے، ایک فرد کے امکان کا نہیں، تمام افراد کے امکان کا، معاشرے کے افراد کا. اور اس معاشرے میں پھر مختلف حیثیتیں ہوں گی افراد کی. کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوں گے، کچھ ہنرمند لوگ ہوں گے، کچھ صاحب علم ہوں گے، کچھ غور و فکر کرنے والے ہوں گے، کوئی شعر کہتا ہوگا، کوئی کہانی سناتا ہوگا، کوئی میری طرح سے بلے شاہ اور لطیف بٹائی کو گنگنا کے بہت خوش ہو لیتا ہوگا. کچھ تو ہے جو آپ کی تہذیب کا ایک سرمایہ ہے اور آگے جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مکالمہ تو ہے نہیں، ختم. مکالمے کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو صبر کرنا سکھاتا. کسی کی بات سنیں گے، سمجھیں گے، تو پھر جواب دیں گے یا آگے بات بڑھے گی. ہم خفا ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور پھر وہ شور مچتا ہے کہ کان بڑی آواز سنائی نہیں دیتی. یاد رکھیے، شور میں مکالمہ نہیں ہوتا، شور میں نعرے لگتے ہیں. اور نعرے چاہے کتنے اونچے کیوں نہ ہوں، زندگی کو حواس باختہ تو کرتے ہیں. ایک کمال اور کرتے ہیں نعرے کہ تھوڑے دنوں بعد گم ہو جاتے ہیں. مکالمہ ہے جسے میں سرگوشی کہتی ہوں. یہ لفظ میں نے بدھ سے سیکھا. آہستگی سے کہی ہوئی بات میں تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ کہنے والے کا یقین شامل ہے. ضروری نہیں کہ سننے والے کو بھی یقین ہو، لیکن اگر کہنے والے کو یقین حاصل ہے تو سننے والے کو یہ یقین ملتا ہے کہ میں بھی اپنی بات کہہ سکتا ہوں یا کہہ سکتی ہوں. اب جب ہم اس قدر مخمسے میں ہیں، شور مچا رہے ہیں،
اور بے چین ہیں تو پھر خود سے بھی خفا ہیں اور ہر کسی دوسرے سے. کاش میری بات آپ مان لیں کہ جو لوگ ایک دوسرے سے خفا ہوتے ہیں وہ مکالمہ نہیں کر سکتے، الزام لگا سکتے ہیں، دھمکیاں دے سکتے ہیں، للکار سکتے ہیں، اور وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کبھی تہذیب سوچ نہیں سکتی. نور مقدم کی بات ہو یا 14 اگست کو جو پاکستانیوں نے ایک لڑکی کے ساتھ اپنا یوم آزادی منایا، وہ کہاں کی تہذیب ہے؟ وہ کون سے اصول ہیں؟ میں نہیں اس لڑکی کے دفاع میں کچھ کہہ رہی، میں بری سے بری بات کہہ سکتی ہوں اس کے لیے، بہت ہی ناکارہ تھی. لیکن آپ کتنے کارآمد ثابت ہوئے فکر، وقت، تہذیب اور زندگی کے معاملے میں کہ آپ نے اس سے سوا بدسلوکی کی. اور ایک بات اور بھی میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ سیاست وقت نے ہمیں اس وقت صرف لفظوں تک رہنا سکھایا ہے. آپ میں سے جو لوگ کسی صورت سے بھی کسی بھی حوالے سے زبان کے چاہنے والے ہیں وہ سمجھیں گے کہ لفظ تو پیکر ہے، اس کے اندر معنی ہوتے ہیں اور اس کے معنی وقت دیتا ہے. ہر لفظ کے معنی وقت کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں. جب معنی وقت کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں تو تہذیب توانا ہوتی ہے. مگر ہم تہذیب کو وہ سمجھتے ہیں جو خدا جانے کس نے ایجاد کی تھی، جس کی تعریف کس نے لکھی ہے، جس کی تشریح کون کر رہا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. وہ صرف فیصلے مسلط کرتی ہے ہم پہ. اور ہم انسان بڑی عجیب چیز ہوا کرتے تھے کہ ہم پر اگر کوئی چیز مسلط کی جاتی تھی تو ہم اور زیادہ مکالمہ کرنے پر تیار ہوتے تھے. جبر انسان کو برداشت نہیں ہے. انسان کی خوبی اس میں ہے کہ خود کو بھی اختیار کے دائرے میں رکھے اور دوسرے کو بھی اس دائرے میں آنے کی اجازت دے. میں مولانا روم کو اپنا مرشد مانتی ہوں خواہ میں، کیونکہ آخر کہیں تو بہانہ ڈھونڈوں نا اپنے لیے. اور وہ بہانہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اصل اختیار تو ترک میں ہے. جو کچھ چھوڑ نہیں سکتا اس کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں. وہ منصب ہو، وہ عہدہ ہو، وہ زندگی ہو، زندگی کے غلط مفہوم ہو، وقت کا غلط مفہوم ہو، وہ تو اختیار اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اب کیا امکان ہمارے پاس ہے اس وقت کہ جبر کا ایک عالم ہے اور ہم اس جبر کی گرفت میں ہیں، اور ہمارا احساس، ہماری جاننے کی خواہش ہم سے امکان کو دریافت کرنے کا موقع بھی چھین لیتا ہے، وقت بھی چھین لیتا ہے، تہذیب بھی چھین لیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں سیاست میں اقتدار میں ہم کیسے آتے ہیں؟ ہم سیاست میں وفاداریاں سیاست میں ہی نہیں بدلتے، زندگی میں بدلتے رہتے ہیں. اور وہ اس لیے بدلتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر خود کسی چیز کی قدر اور کسی چیز کی توقیر نہیں کر رہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ نہ وقت ہمارے خلاف ہے، نہ تہذیب ہم سے دور ہے، اور نہ زندگی ہم سے گریزاں ہے. مجھے یقین ہے آپ سوال پوچھیں گے کہ عارفہ سیدہ بتلائیے کہ پھر ہم کریں کیا؟ یہ سب کچھ تو ہے مگر کیا کریں؟ یہ تو عارفہ سیدہ کو شاید بھی نہ معلوم ہو، مگر ایک کام کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں میں نے زندگی بھر اپنے آپ کو ایک بات سمجھائی کہ عارفہ سیدہ تم ماؤنٹ ایوریسٹ سر نہیں کر سکتی، اور ہم میں سے ہر شخص سب سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ طے کرنا چاہتا ہے، مگر ہم ایک قدم تو اٹھا سکتے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ وہ قدم مکالمے کا ہے. طالب علموں کی زندگی میں سے مکالمہ بالکل ختم. آپ کے استاد محترم شاہد انور صاحب نے کہا کہ ہم نصابی سرگرمیاں نہیں رہیں.
وہ کینٹین، وہ کیفے ہی بند ہو گئے جہاں زندگی اصل کھل کے سامنے آتی تھی، جہاں ایک شعر پر بحث کرنے کے لیے یا ایک کسی قول پہ بحث کرنے کے لیے یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ارسطو سچا تھا یا غلط تھا، ایک پوری کلاس گنوا دی جاتی تھی اور اس کی ڈانٹ کھائی جاتی تھی. وہ باتوں میں محو ہو گئے، نہیں یاد رہا. وہ مکالمہ زندگی کے لیے ضروری تھا. آپ یقین مانیے میں نے جو سوال کرنا سیکھے اور جن سوالوں کا جواب ڈھونڈا، وہ میں ایک اس خوش نصیبی میں تھی کہ میں تقریر کیا کرتی تھی، مباحثوں سے میری دلچسپی تھی. اور وہ مباحثہ آج کا سا نہیں ہوتا تھا. آج کا مباحثہ تو دست و گریباں ہونے کو کہتے ہیں. آپ اپنے ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں نا، انتہائی ذہین، انتہائی ماہرین گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں. ہر شخص اپنی اپنی جگہ چیخ رہا ہوتا ہے، دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے. یہ مکالمہ نہیں ہے، یہ مخاصمہ ہے، یہ دشمنی ہے. یہ کسی کی بات کو برداشت کرنا دراصل وقت کی توقیر ہے، تہذیب کی توقیر ہے اور زندگی کی توقیر ہے. زندگی کا قرینہ تو یہ ہے. میں ایک بات اور بھی کہنے جا رہی ہوں، اس سے کسی ملا سے کہوں گی تو بھی کافر ٹھہر جاؤں، کہ ہمارے رب کو ہماری ضرورت نہیں ہے. بہت بے نیاز ہے اور اس کی کائنات بہت بڑی ہے. ہم نے کیا کیا اس کے لیے سوائے مشکلیں پیدا کرنے کے اپنے رب کے لیے؟ اور ہم نے کچھ نہیں کیا. سارا دن ایک فہرست ہے اس کے سامنے، ہر فرد کی، جو اس کے سامنے دعا کی شکل میں رکھتا ہے. لیکن میں اور آپ ایک بات تو کر سکتے تھے کہ ہم مکالمہ کر لیں، بات چیت کر لیں، نہ حکم دیں، نہ للکاریں، نہ دھمکائیں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے جیسا جانیں. میں نے کہا پروردگار کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے نہیں، زندگی کو سمجھنے کے لیے، وقت کو سمجھنے کے لیے، تہذیب کو سمجھنے کے لیے. جب تک ہم خود باتوں میں اسی طرح الجھے رہیں گے، بات نہیں بنا گے. دیکھیے میں الجھا نہیں رہی ہوں، میں کچھ ایسی ہی باتیں کرتی ہوں زندگی بھر سے. معاشرہ، وقت اور اس کی تشریح اور تہذیب، تینوں چیزیں بکھری ہوئی ہیں ہمارے. کچھ لوگ ٹھیکیدار ہو گئے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے، کچھ ٹھیکیدار ہو گئے ہیں یہ جینے کی زندگی کے، کچھ اس میں سے ٹھیکیدار ہیں کہ آؤ ہم تمہیں جینا سکھائیں، کچھ اس بات کے ٹھیکیدار ہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ تم کیا کہو اور کیا نہیں کہو. نہیں، یہ تو پھر میری ضرورت کیا ہے؟ میری ضرورت کیا ہے؟ انسان بڑی کمال کی چیز ہے. املا لکھتا ہے اور پھر املا لکھ کے ہر لفظ کو سمجھتا ہے اور پھر ہر لفظ پہ بات کرتا ہے، ہر لفظ کے معنی پہچانتا ہے. میں شاید آپ سے ساری بات یہ کہہ رہی ہوں کہ مکالمے کے لیے گنجائش پیدا کرنا بہت ضروری ہے. آپ آج کل اس کو ہم بہت ساری اسپیسز ڈھونڈتے ہیں، کلچرل اسپیس اینڈ انٹلیکچوئل اسپیس اینڈ پولیٹیکل اسپیس اینڈ سوشل اسپیس. سارے زمانے کی اسپیس ڈھونڈ لی، اپنی نہیں ڈھونڈی. میری جگہ کہاں ہے، میں کہاں ہوں؟ اور مجھے اپنے معاشرے سے اور ہر دوسرے شخص سے صرف اتنی توقع ہے کہ مجھے 2 پیر رکھنے کی جگہ دے دیجئے، بس. اس سے زیادہ کچھ نہیں. میرا امکان تبھی ظاہر ہوگا اگر مجھے یہ اعتماد ہو کہ میں کہیں ہوں اور کسی کی ہوں، نہ زمانے سے الگ ہوں، نہ تہذیب سے الگ ہوں. تہذیب تو دریچے کھولتی ہے مختلف چیزوں کے لیے، اور اگر ان دریچوں سے جو روشنی، جو ہوا ہمارے پاس آئے اور جو ہماری ان انسانی آفاقی قدروں کو پامال نہ کرے جو میں نے کہا آج تک کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فلسفے میں، کسی بھی یقین میں، کسی بھی ادب میں موجود ہیں، تو پھر ہم کبھی ایک دوسرے سے لیے اجنبی نہیں ہوں گے.
وقت ہمیں ایک دوسرے سے اجنبی کرنے کو تیار نہیں، تہذیب ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کو تیار نہیں. ہمیں صرف ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر زندگی اس طرح بسر کرنا ہے کہ میں صرف اپنے لیے نہ جیوں. دوسروں کو کچل کے آگے بڑھنے کا نام ترقی نہیں ہے. اس معاشرے میں ہم نے، مجھے معاف کر دیجیے گا کہ ابھی تک یہ نہیں سیکھا. ہم نے زندگی کو اپنی واحد ملکیت سمجھ لیا ہے. کاش میری یہ بات آپ تک پہنچے کہ زندگی ایک اجتماعی ملکیت ہے جو مجھے تو اتنا بڑا یقین دیتی ہے کہ میری ملکیت چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی، بہت بے قرار چیز ہے. میں نے آپ کا کافی وقت لیا، آپ کے صبر اور آپ کی توجہ اور آپ کی عنایت کا بہت شکریہ. اس جو یہ ڈیجیٹل چیزیں ہمیں میسر ہیں، اس میں فائدہ یہ ہے کہ سننے والوں کا کوئی تاثر نظر نہیں آتا کیونکہ چہرے نظر نہیں آتے، اس لیے بولنے والا بڑے یقین سے اپنی بات کرتا رہتا ہے. مگر آپ اس سے زیادہ یقین سے مجھ سے سوال پوچھیے. مجھے جواب نہیں آتا سوالوں کا، مگر آپ کے ساتھ مل کے سوچنے کی کوشش کروں گی. ایک بار پھر میرا شکریہ قبول کیجیے، خاص طور پر جناب شاہد انور صاحب جنہوں نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں آج آپ سے بات کر سکوں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. صفیہ ہے ہمارے ساتھ، وہ اردو پڑھاتی ہیں اور وہ کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں آپ سے. جی ضرور ضرور. جی صفیہ. جی السلام علیکم، میں صفیہ کوثر. وعلیکم السلام. میڈم میں آپ کی بہت عرصے سے بڑی فین ہوں. میں نے سوشل میڈیا پر آپ کا کوئی ویڈیو کلپ دیکھا تھا، تب سے میں تلاش کر رہی تھی کہ یہ کون خاتون ہے جو اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں جو ہم نے نہ کبھی پڑھی ہیں نہ کبھی سنی ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور میں نے آپ کی باتیں تو میں ہمیشہ سنتی رہتی ہوں. بڑی نوازش آپ کی، آپ نے مجھے پہلے میڈم جملے میں خاموش کر دیا. نہیں، یہ بالکل میرے دل کی بات ہے. میں اردو پڑھاتی ہوں اور آپ نے آج میرے مضمون سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں کی. لفظ اور معنی سے ہم بحث کرتے ہیں اور تھوڑا سا تعلق ہمارا تہذیب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں بڑے عرصے سے ایک سوال تھا، اور میرا خیال ہے آپ ریلیونٹ شخصیت ہیں جن سے میں وہ سوال پوچھ سکتی ہوں. وہ یہ کہ تہذیب کے بارے میں آج ہم نے بات کی. آپ نے کہا کہ تہذیب زندگی جامد نہیں ہوتی، تو تہذیب بھی ظاہر ہے جامد نہیں ہوتی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ فیشن اور کھانا پینا اور سب چیزیں جو تہذیب میں شمار ہوتی ہیں وہ گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں. یعنی پوری دنیا میں جو چیز ہمیں پسند آتی ہے، سوٹ کرتی ہے، بہتر لگتی ہے، ہم اس کو اپنا لیتے ہیں. لیکن اس سے کچھ لکیریں ہیں جو مٹ جاتی ہیں، جیسے وطنیت کی لکیر مٹ جاتی ہے، مذہب کی لکیر مٹ جاتی ہے. تو اگر ہم تہذیب کو آزادی سے بڑھنے دیں نیچرل وے میں، تو ہماری تہذیب دشمن کی تہذیب سے جا ملے گی، گھل مل جائے گی. تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ مطلب ہمیں کیسے تہذیب کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ آپ نے اپنے آخری جملے میں اپنے پورے مافی ضمیر کو بیان کر دیا. مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ نے کہا کہ تہذیب کو کنٹرول کرنا چاہیے. جی جی بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حفاظت صرف اس میں ہے کہ ہم پر ایک جبر رہے. بالکل غلط. جبر میں تو آدمی ٹھیک، آپ محفوظ نہیں ہوتا، محکوم ہوتا ہے. صحیح. اور آپ استاد ہیں. دوسری بات، آپ نے کھانے پینے کا ذکر کیا، تو آئیے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلوں. اجازت ہے شاہد صاحب اگر سوال کا جی جواب جی تھوڑا سا طویل ہو جائے؟ بالکل 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 ڈیفینیٹلی. تاریخ میں ایک وقت تھا کہ ہم سب انسان گھاس پھوس کھاتے تھے. وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا تھا، وہ گھاس پھوس کھا رہا تھا. ابھی اسے زراعت نہیں آئی تھی. پیڑوں کے پتے پھل توڑ لیے، چشمے سے، دریا سے، ندی سے پانی پی لیا، تو غذا کی گلوبلائزیشن تو موجود تھی. سارے وقت اس وقت کا انسان
وہی کچھ کھا رہا تھا. قرآن کو یاد کر لیجئے تو وہ تھک گئے من و سلوہ کھاتے ہوئے. سلوے کے لیے جو پڑھے لکھے لوگوں نے تشریح کی، اس جو ان کا شام کا کھانا تھا کہ آندھی چلتی تھی تو پرندے نیچے گر پڑتے تھے تو وہ ان کو کسی طرح بھون بھان کے کھا لیتے تھے، اور درختوں پر سے کچھ میٹھے دانے گر جاتے تھے، وہ ان کے کھانے کی مٹھاس ہو جاتی. تھک گئے، ایک ہی چیز روز کھا کے تھک گئے. یہ اس وقت کی گلوبلائزیشن تھی آپ کے لفظوں میں. تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ ہم نہیں کھاتے یہ. انہوں نے کیا کھاؤ گے؟ تو ہم نے کیا مانگا؟ انسان نے کیا مانگا ہے خدا سے کہ دال ساگ لہسن پیاز قرآن کہہ رہا ہے. تو کہا اچھا اگر یہ کھانے کو جی چاہتا ہے نا تمہارا ذائقے کی پرورش، تو کوشش کرو اگانا سیکھو. ہم نے کوشش کی اور کر لی. آپ کھانے سے خفا ہیں، کھانے والوں سے خفا نہیں ہیں. میں تو کھانے والوں سے خفا ہوں، کھانے سے خفا نہیں. صحیح. اور کیسے آپ کے خیال میں دشمنوں سے ہماری حدیں مل جائیں گی؟ جو ہمارے جانی دشمن ہیں وہ بھی دال چاول گوشت سبزی روٹی پھل کھاتے ہیں، ہم چھوڑ دیں؟ آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں؟ خدا کی کائنات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں. اب ایک میرا ملک ہے، کیا بات ہے، جس ملک کو ہم نے جی بھر کے برباد کر دیا اس کی پیداوار کے لیے، اس کی افزائش کے لیے. کیا چیز ہے جو یہاں نہیں ہوتی؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چونکہ خربوزہ ایران میں کھایا جاتا ہے تو میں خربوزہ نہ کھاؤں؟ درست. کیسے ممکن ہے کہ لوکی یا کدو ہندوستان میں کھاتے ہیں تو میں لوکی نہ کھاؤں؟ میں کھاؤں گی تو میری ساری وطنیت پر اور میری قومیت پر اور میرے حب وطنی پر حرف آ جائے گا. آپ سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم کدو کو کائنات سمجھ رہے ہیں. ہم خربوزے کو کائنات سمجھ رہے ہیں. اصول تو یہ ہے کہ نہ چوری سے کدو کھاؤں نہ چوری سے خربوزہ. واہ. اصول تو یہ ہے تہذیب کا. ہم دوسروں کا باغ اجاڑ کے اتنے خوش ہوتے ہیں. بالکل صحیح. وہاں کہیں ایمان نہیں آتا، وہاں کہیں وطنیت نہیں آتی. حضور تہذیب کدو خربوزے جینز غرارے شلوار قمیص میں نہیں ہیں. بہت سے لوگ کبھی کسی کو، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں خاص طبقہ ہے، ہمارا ملا کبھی عورت کو لباس میں دیکھتا ہی نہیں. اس کو ہر چیز اندر کی نظر آتی. وہ تو غریب کپڑے پہنے کھڑی. کپڑا برا ہے یا دیکھنے والی کی نظر بری ہے؟ بالکل ٹھیک. ذرا سا گہرا سوچ لیجئے. وطنیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کی دستاویز جو ہم نے اپنے تجربے سے لکھی، کیا ہم اس دستاویز کو محفوظ کر کے وقت کی تبدیلیوں کے ساتھ نئے پیکر تلاش کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ مجھ سے میں چین ایک سیمینار میں گئی تھی، آپ کی چھوٹا سا مکالمہ. اور ہم جہاں کہیں جائیں ہمیں دکانوں کا تو بہت شوق ہے نا. وہاں ہم کبھی نہیں سوچتے کہ وطن پر یا قومیت پر یا قدروں پر کسی چیز پر کوئی کسی طرح کی زد پڑ رہی. اس نے مجھ سے کہا، میرا شلوار قمیص دیکھ کے کہنے لگا پاکستانی؟ میں نے کہا یس. مسلم؟ کہ یس. میں بڑی خوش ہوئی کہ پہچانتا ہے. کہنے لگا ہمارے پاس تمہارے ملک کے بہت لوگ آتے ہیں، جب ہم سے سامان خریدتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بل بنا دو جس میں قیمت تو اول درجے والے کی لکھی ہو، سامان تیسرے درجے کا ہو. اور جب ہمارے ساتھ کھانا کھاتے بیٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ گوشت حلال ہے یا نہیں. میں آپ سے جواب پوچھتی ہوں. بہت شکریہ میڈم. بالکل درست، میں سمجھ گئی.
نوازش آپ میرے کہنے سے مت سمجھیے گا, سوچ لیجیے گا. جی جی بہت اچھا. اچھا ایک سوال ڈاکٹر صاحب ایک طالب علم سے لیتے ہیں. اب کچھ اساتذہ کرام اور بھی ہیں لیکن طالب علم کو ذرا, گورام بلوچ, ہی از مائی اسٹوڈنٹ فرام قائد اعظم یونیورسٹی. جی گورام بیٹا, گورام بلوچ بیٹا پوچھئے. میم آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. میم جس طرح سے آپ نے ہمیں, کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بہت بہت شکریہ جس طرح آپ نے ہمیں وقت اور تہذیب کے حوالے سے کچھ معلومات اور دیے. تو اس میں آپ نے بزدل اور بہادر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو بزدل انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ آواز بلند بات کرتا ہے, اور بہادر ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ سے حوصلہ افزائی کا اظہار کرتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں, اگر وہ جو کہ ان کی آواز سلو اور حوصلے کے حوالے سے بات کر رہا ہو, ہم اس کو بزدل قرار دیتے ہیں. جو آواز بلند بات کرتا ہے تو ہم اس کو بہادر کہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے کہ ہم بہادر کو بزدل اور بزدل کو بہادر کہتے ہیں؟ گورام بہت شکریہ اس سوال کا. میں آپ سے ایک بات پوچھوں, اگر آپ کو کوئی اختیار دے تو آپ کس طرف ہوں گے؟ میم بات یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں بہادر کی طرف ہوں تو لوگ مجھے بھی بزدل سمجھنا شروع کر دیں گے. نہیں, پہلی بات تو یہ کہ میں نے پوچھا تھا آپ کس طرف ہوں گے. میں تو سر میں بہادر کی طرف ہوں گا. وہ بہادر کی طرف ہوں گے, یہ نہیں سوچیں گے نا کہ پھر دنیا مجھے کیا کہہ رہی ہے. جی جی ایک بات کہنا چاہتی ہوں گورام آپ سے. جی میم. دنیا کے لیے فارسی میں ایک بڑی اچھی مسئلہ ہے کہ یہ ایک ایسی بوڑھی دلہن ہے جسے کوئی خشک نہیں کر پایا کبھی. یہ عروس اجوزا کسے ہیرا نہ شاد کر نہ کسے این رو شاد کر نہ یہ, اور کیا تانے میں بوڑھی دلہن کہا ہے. یعنی آزمودہ وقت جس پر گزرا ہے, زمانے کو خوش کریں گے گورام تو خود کو کھو بیٹھیں گے. اپنے آپ کو جی تھوڑا میم. کے رکھ لیں گے تو زمانہ آپ کی بات سمجھنے لگے گا. دیر لگتی ہے. اور یہ مت سمجھیے گا میم کہ لیکن ایک بات, سیاسی لیڈر ہی سب کچھ سمجھاتے ہیں, نہیں. اور آپ تو بلوچستان سے آ رہے ہیں. بلوچستان میرے لیے, میں بہت فخر سے کہتی ہوں, دوسرے گھر کی طرح ہے. میں نے وہاں بہت کام کیا ہے, بہت وقت گزارا, اور میں وہاں سے تہذیب سیکھ کر آئی ہوں. جی میم. جی کہیے گا. لیکن جب اگر وقت کو تو دیر لگے گا سمجھنے میں, تو پھر اس درمیان جو گیپ ہے اس میں بہت بڑا عرصہ لگے گا. تو اس عرصے کو کس طرح سے ہم کور کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو کتنا جلدی ہم سمجھا سکتے ہیں تہذیب کے حوالے سے؟ یہ پھر آپ نے بھی اپنی بات کا جواب خود دے دیا. جلدی سے سمجھا سکتے ہیں. میم وقت کا تو بھروسہ نہیں ہے نا, وہ کب ختم ہو جاتا ہے کسی کا. ایک منٹ. پہلی بات تو یہ کہ میرا یہ یقین ہے کہ جو نقصان نہیں اٹھا سکتا اسے فائدہ کبھی نہیں ملتا. جی میم. اور آپ ہم سب دنیا بدلنے کی فکر میں کیوں ہیں؟ میں تو سارا دن خود کو یہ یاد دلاتی ہوں کہ عارفہ سیدہ 22 کروڑ میں سے اگر تم ایک بدل جاؤ تو ایک تو کم ہو گیا نا. جی میم. یہاں اس وقت 76 سے کوئی 80 لوگ میرے سامنے ہیں. اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ تھوڑے بدل جائیں تو کیسے نہیں دنیا. ہم اس بات میں نہیں بدل رہے کہ بدلیں گے تو کچھ تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑے گا, کچھ رعایتوں میں کمی آ جائے گی. آ جانے دیجیے. جی میم. بہت شکریہ. تھینک یو میم. ارشد وارسی صاحب, ڈاکٹر صاحب ارشد وارسی صاحب ایک بڑا اچھا کورس, مجھے ان کا کورس جو پڑھاتے ہیں بڑا پسند ہے. اس کا ٹائٹل ہے نان وائلنٹ کمیونیکیشن. تو یہ ارشد وارسی صاحب آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. مجھے وہ سکھا دیں گے یقیناً. جی السلام علیکم.
बेसिकली मेरा जो है एक क्वेश्चन है और वो ये है कि जब आप इक़दार की बात कर रही थी, तो इक़दार की बात करते हुए मेरा ज़हन ये सोच रहा था कि जिन इक़दारों के साथ हमने जुड़ना है, उन इक़दारों के साथ जुड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से जुड़ें। तो सीग़ाए हम को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो मुझसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है? और जब शुरू में आपने बात की कि लोग ये कहते हैं या नौजवान ये कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, यानी वो किसी चीज़ के साथ जो है वो मुंसलिक नहीं हो पा रहे, तो उनकी दिल जमई या दिल लगी या ये जो भी मुनासिब लफ्ज़ हो इसके लिए, तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे इस चीज़ से कि हमें इक़दारों के साथ जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि अपने ही आप से जुड़ जाएँ। तो ये बुनियादी तौर पे मेरा सवाल था आपसे कि इसके बारे में कुछ रोशनी डालिए और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के हवाले से मैं बात करूँ तो ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है या आप इसे लैंग्वेज कह सकती हैं, जो बेसिकली हमें ये सिखाता है कि कब-कब हम किसी को नफ़रत आमेज़ बात कर देते हैं, कब-कब हम किसी के साथ ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जिसके नतीजे में वो मज़ीद बात ना कर सके। कब-कब ऐसे माहौल पैदा हो जाते हैं कि वो शख्स जो भी बात करना चाहता है, जैसे आपने बारहा कहा कि मकालमा नहीं ये कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे निकला जाए और कैसे अपनी ही ज़ात से जुड़ते हुए अपनी बात को कहा जाए कि दूसरे का दिल भी ना टूटे और गुफ्तगू आगे बढ़ जाए, वहीं पे रुक ना जाए। तो ये मेरा सवाल था। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने अक़दार की बात की, यकीनन की। मैं उसके बहुत मानने वालों में से हूँ और बिल्कुल शर्मिंदा नहीं। और अब मेरे पास इतना वक़्त भी नहीं है कि मैं शर्मिंदा हो सकूँ। जो जो होना था, जो करना था वो करके। क्या सितम है, क्या सितम है, माफ़ कीजिएगा अरशद वारसी साहब, कि आपको ये कोर्स पढ़ाना पड़े कि जारहाना ज़बान क्यों बोली जाती है। ये तो ज़िंदगी के निसाब में शामिल होना चाहिए, दरसगाहों के निसाब में नहीं। और कभी था। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि अब हमें जारे मिजाज अच्छा लगता है। मैं इस जारे की तरफ वापस पलटूंगी, क्योंकि जो बात आपने पहले कही है मैं उसका भी कुछ जिक्र। आपने कहा कि अब हम नहीं, कुछ लोगों को नागवार गुजरे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर जबान की जरा सी तारीफ है। आप देखिए कि 1947 में लोग हमारे यहाँ हिजरत करके आते हैं। उर्दू बोलने वाला आता है तो महाजिर हो जाता है। पंजाबी बोलने वाला महाजिर नहीं है, पश्तो बोलने वाला महाजिर नहीं है, गुजराती बोलने वाला महाजिर नहीं है, बलोची ये सब लोग आए हैं उधर से। ये बात मैं यकीन से कह रही हूँ। जो उर्दू बोलने वाले आए उन पर हमने क्या एतराज किया कि जी ये तो बेहद ही मगरूर मुतकब्बर लोग हैं, खुद को हम कहते हैं। और आज भी आप जाइए, आपको लोग मिलेंगे। और मैं अपने फैज साहब पर वाकई बहुत नाज़ा हूँ। उन्होंने अब कभी भी सिवाय अपनी गुफ्तगू में हम के सिवा कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, जब हम कहते हैं तो हम दूसरों को अपने साथ शामिल किए हुए हैं। जब हम मैं कहते हैं तो अना खड़ी होती है। मैं अलग हूँ, दूसरा अलग है। तो हम में जो एक कैफियत जमा होने की है वो हम मिटाते जा रहे हैं और हमें जाहिलियत अच्छी लगती है। जो गुफ्तगू उलमाए दीन करते हैं, जिन्हें उलमाए दीन कहते हुए मेरा जी दुखता है, मैं उन्हें मुल्ला कहती हूँ। आलिम के मानी मेरे नज़दीक बहुत मुख्तलिफ है। अब वैसे दीन के आलिम हमारे पास नहीं जैसे कि हो गए। आप उनकी तहरीर पढ़िए तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप अपने टीवी पर किसी मौजू पर कोई, अगर मैं उसे गुफ्तगू कह सकूं, जिसमें गुफ्त तो बहुत कम होती है, शोर और गजब बहुत होता है, तो वो जो गजब गोई हो रही होती है जिसमें इतनी जारहियत है, वो हमारे मिजाज में जारहियत क्यों आई? वो आपकी पहली बात से जुड़ी हुई है कि हम मैं हो गए।
ہم کا تصور نہیں رہا، برداشت نہیں رہی، دوسرے کو گنجائش نہیں دی، اور یہ بات زندگی کے نصاب میں شامل ہوگی۔ ہم تو اس شخص کو کمزور سمجھتے ہیں نا، جو کسی کی بات سن لیتا ہے، کسی کی بات مان لیتا ہے۔ اس سے زیادہ بے وقوف اور اس سے زیادہ کمزور ہم کسی کو نہیں جانتے۔ میں آپ کی بہت داد دیتی ہوں آپ کی اس کوشش کی کہ آپ یہ جو ایک جارحانہ نفرت، ایک جارحانہ جبر، ایک جارحانہ تحکم اس معاشرے میں آیا جا رہا ہے، آپ اس زبان کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہم تو اب بات کم کرتے ہیں، گالی زیادہ دیتے ہیں، اور پہلے ہم گالیاں بھی کچھ سلیقے سے دے لیا کرتے تھے، اب وہ سلیقہ گالی دینے کا بھی نہیں رہا۔ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ جو چیز زندگی میں شامل ہونا چاہیے تھی، اور زندگی میں فرد سے لے کے معاشرے تک شامل ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی فرد کیوں نہ ہو۔ میں جس شہر میں رہتی ہوں، جس میں اب شاید لاہوری بہت کم رہ گئے، باہر سے آنے والے زیادہ جذب ہوئے، بڑی اچھی رسم تھی یہاں کہ جب دو لوگ سڑک پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے سے گزرتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، شاید دوبارہ ملنے کی کبھی کوئی صورت بھی نہ ہوتی، لیکن سلامتی بھیج دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب ہم سلام کرنے میں پہل کرنے سے ہچکچاتے ہیں کہ میں اس سے چھوٹا ہوں، میں اس کو سلام کروں، یا میں چھوٹی ہوں۔ یہ جو کہیں خناس قرآن کا لفظ ہے وہ ہمارے دماغوں میں گھسا ہے۔ اگر آپ اپنے کورس کے ذریعے سے کچھ اس خناس کو کم کر سکیں تو گفتگو خود بخود شائستہ ہوگی۔ لفظ شائستہ اور ناشائستہ نہیں ہوتے۔ جو بات میں نے محترمہ صفیہ سے کہی تھی وہی آپ سے کہوں گی، بولنے والے ان لفظوں کو شائستہ یا ناشائستہ بناتے ہیں۔ ہم ہر چیز بدلنا چاہ رہے ہیں سوائے اپنے آپ کے۔ جی بہت شکریہ میڈم۔ بس آپ کا شکریہ۔ شہاب ڈاکٹر صاحب، شہاب اسٹوڈنٹ ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا، کافی دیر سے وہ انتظار میں ہے۔ شہاب آپ اپنا سوال کیجئے۔ السلام علیکم میم، میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں بہترین رویہ کیا ہے، اور میڈم اعتدال کا رویہ کیا ہے؟ یہ میرے دو کوشچن ہیں۔ شہاب صاحب، آپ سے ایک بات کہوں تو خفا نہ ہوئیے گا، ہمارے معاشرے کا مزاج یہ کہ نسخہ لکھ دیا جائے، 2 گولیاں برداشت کی صبح، 2 گولیاں صبر کی رات کو، اگلے دن آپ کا مزاج معتدل ہو جائے گا۔ نہیں، ہمارا مزاج نسخوں کا ہے۔ نسخوں کا مزاج ان معاشروں کا ہوتا ہے جو بغیر کچھ کیے نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی بڑا کڑا نسخہ لکھتی ہے، کبھی ایک پوری نسل کوشش کرتی رہتی ہے اور دوسری نسل اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ میں آج درخت لگاؤں اور صبح اس میں پھل لگاؤں۔ درخت لگانے والوں کو درخت سینچنا آنا چاہیے، پروان چڑھانا آنا چاہیے، پھل دیر میں ہوگا۔ میری پھر گزارش ہر فرد سے ہے، خود کو بدل لیجئے، جو غلط جانتے ہیں وہ خود مت کیجئے۔ دیکھیے زندگی آپ کی بھی بدلے گی اور دوسرے بھی محسوس کریں گے کہ آپ ان کی طرح نہیں جی رہے، دوسرے بھی محسوس کریں گے۔ ذرا سا مشکل کام ہے۔ میں کوئی درخت آج لگا کے یہ نہیں کہہ سکتی آپ سے شہاب صاحب کہ صبح اس سے پھل توڑ لیجیے گا۔ محنت کریں، زندگی بہت محنت طلب کرتی ہے، اور زندگی جو محنت آپ سے مانگتی ہے اس میں صرف وہ ایک نقطے کو اوپر سے نیچے کر دیتی ہے۔ جب زندگی کی محنت زندگی کی محبت میں بدل جاتی ہے تو تبدیلی آ جاتی ہے، بس ایک نقطہ، وہ جو اوپر لگا تھا وہ نیچے لگا دیجیے۔
डॉक्टर साहब जफर साहब बड़ी देर से मुंतजर हैं और जफर साहब अंग्रेजी पढ़ाते हैं गॉर्डन कॉलेज में। क्या बात है। जी जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। सवाल मेरा बहुत बुनियादी सा है, वो ये है कि आपकी गुफ्तगू से मुझे यही लगा कि सारी तहजीबें और सारी वैल्यूज़ सांझी होती हैं। तो हम अपने बच्चों को जब ये बताएं कि झूठ मत बोलें, ईमानदारी का रवैया अख्तियार करें, दयानतदार रहें, तो ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। तो हम किसकी तरफ इशारा करें? हम बेबलियन तहजीब की तरफ बताएं या खुद एक रोल मॉडल बन जाएं, या हुजूर अपनी तरफ कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप बच्चे से कहते हैं कि सच बोलो, जी जी, और दरवाजे पे कोई मिलने आता है तो कह दो कि अब्बा घर पे नहीं है, और फिर तो कहते हैं माशरा गलत बयानी करता है। हमें यानी कि हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। हुजूर एक बात, हम फिर वो किसी दूसरे को क्यों देख रहे हैं? क्या हमारे अपने पास कोई वर्षा नहीं है, न फिक्री न तहजीबी, जो हम आगे बढ़ा सकें? मुझे कहीं ना कहीं बर्गर खाने पे कोई इतराज नहीं, खूब खाइए, मुझे भी अच्छा लगता है अगर अच्छा हो तो। जिस तरह इस वक्त कौम जो है वो बिरयानी फोबिया में मुब्तला है। जी जी, अच्छे खाने का नाम पूछिए तो कहते हैं बिरयानी, और वो चाहे वो कैसी पकी हो, रंगों में लथपथ है तो हमें बहुत अच्छी लगी। मैं नहीं समझती कि हमें ये बात मगरिब से आ गई, ये बात मशरिक से आ गई। हुजूर कुछ बात हम में से भी आ जाए। ये जो कमीज शलवार को हमने इस्लामी पहनावा करार दिया है जफर साहब, ये सबसे पहले हमारे इस खित्ते में हुन पहन कर आए थे मोहनजोदारो के वक्त में। तो ये इस्लामी कैसे हो गई? इस्लाम, मजे की बात ये, जिसे हम इस्लामी कह रहे हैं, वहां तो जिस्म में वो लिबास पहनना जिसमें टांगे अलग अलग हो जाएं, वही पसंद नहीं हो, और नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इतने रेगिस्तान में और गर्म हवाओं में रहते हैं कि अगर वो इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो वो रेत तो उनके सारे जिस्म को चिपक जाएगी। गरीब सारा दिन किस मुश्किल में मुब्तला रहेंगे, सोच लीजिए। क्यों हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि उसकी तरह जियो और उसकी तरह जियो? हम अपने विरसे को क्यों नहीं देखते? और जब हम अपने विरसे को देखते हैं तो हम यकसा निसाब बना देते हैं। वो हमारा विरसा नहीं है। हमारे विरसे में खुश ख्याली है, तज्जिया है, एहसास है, तनकीद है। चीज़ों, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझती हूँ हमारे विरसे में है, वो है कि हम चीज़ों को उनके सही पस मंजर में रख के देख सकें। जी 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 जी, मेरा ये ख्याल है। तो हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत अगर पड़े तो कौन सा रेफरेंस है जिसकी तरफ हम इशारा कर सकेंगे? तहजीब, हमारी अपनी तहजीब। आपकी कोई है? अगर ये है कोई तो आपकी अपनी तहजीब। अगर आप समझते हैं कि वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन तक जाएगा, या उससे पीछे चले गए तो बिरयानी खा लेंगे। ठीक है ठीक है, नहीं, कोई हमारी भी है। ठीक है। क्यों नहीं है? हमारे अपने जो हमारे रंग हैं, हमारी जो जोग्राफियाई जो हमारी मुख्तलिफ सूरतें हैं, उसके अपने तहजीबी रंग हैं। हम वैसी कदरें दुनिया भर में, मुझे बता दें कहीं कोई दुनिया ये कहती है कि झूठ बोलो? जी जी, कह रहे हैं ना कि हम किस तरफ, कोई कहता है बेईमानी करो, बताइए। ठीक कुछ मेरा तो ये यकीन है कि कदरें इंसानी हैं, और आप तमाम मज़ाहिब देख लें, तमाम फ़लसफ़े देख लें, और मेरा ये यकीन है कि खुदा की बात में तज़ाद नहीं होता। उसके मानने वाले उसमें तज़ाद पैदा करें, वो एक अलग बात है, वो कसूर है। जी जी, कोई बता दे कि कोई कहता हो कि इंसानों के साथ बदसलूकी करना तुम सीधे जन्नत में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, पैराडाइज में जाओगे, हेवन में जाओगे, हेल में जाओगे? कहीं लिखा है कि लोगों के साथ बदसलूकी करो? आप कह रहे हैं अब हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ से लाएं?
ہم بچے کی ماں کو بچے کے سامنے 2 تھپڑ مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم ایسا کبھی مت کرنا. سبحان اللہ. بالکل. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بلوچستان سے ایک اور سوال ہے، یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں. ایمل خان سوال کیجئے. اور ایمل خان وہ اسٹوڈنٹ ہے جس نے آپ کی فرمائش کی تھی خاص طور پہ کہ ڈاکٹر صاحبہ کو بلائی. وہ میرا امتحان لینا چاہتے تھے کیا؟ یہ تو جی ایمل خان بیٹا سوال کیجئے. ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، سوال کی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. سلامت رہیے، خوش رہیے. میم میں نے آپ کی فرمائش اس لیے کی تھی کیونکہ میں ایف ایس سی جو ہے میں نے وہ لارنس کالج سے کی ہے. ایک مرتبہ وہاں پر آپ کا لائیو سیشن لینے کا جو ہے وہ خوش قسمتی خوش نصیبی مجھے نصیب ہوئی ہے. تو سر نے پھر ہم سے کہا کہ اس طرح سے ہم نے گیسٹ اسپیکرز بلانے ہیں تو سجیسٹ کیجیے گا، تو میں نے آپ کا کہا. بہت شکریہ. اور میرا سوال میم آپ سے یہ ہے کہ آپ نے مولانا روم کا ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ آپ انہیں اپنا استاد مانتی ہیں. میں بھی ان کا بہت بڑا مداح ہوں. سوال یہ ہے کہ ان کا ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی چالاکی بیچ کر حیرانی خرید لو. یہ رویہ میں نے اپنی زندگی میں کافی بار اپنانے کی کوشش کی اور کافی بار مثبت ثابت ہوئی ہے، لیکن بعض اوقات یہ رویہ اور یہ ایٹیچیوڈ جو ہے اپنی مزاج کے اوپر ذرا گراں گزرتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. پہلی بات تو یہ کہ مولانا روم سے اعراض کرنے کی مجال کس میں، اور تہذیب کہتے ہی اسی کو، تہذیب کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ پر گراں گزرے تاکہ دوسرے کو گراں نہ لگے. تہذیب نام ہی اس بات کا ہے. خود پر ایک ذرا مجھے برا لگے لیکن میں وہ بات نہ کروں جو دوسرے کو برا لگے. تو یہ جو، اور دوسری بات آپ نے کہی کہ حیرت، مجھے تو جس قدر زندگی صرف اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہ ہر لمحہ حیران کرتی ہے، اور جتنا حیران کرتی ہے اتنا ہی مجھے جینے پہ آمادہ کرتی ہے، کیونکہ پھر میں اس حیرت کو کہیں نہ کہیں سے سمجھنے کی کوشش کروں، جاننے کی کوشش کروں. ہم نے کیا کیا ہے احمد خان صاحب کہ زندگی کو فرمائشوں کی فہرست بنا لیا ہے. جو ہماری پسند سے ہوتا جاتا ہے وہ بہت اچھا ہے، اور جو ہماری پسند سے نہیں وہ اچھا نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہ کسی اور کی پسند ہو سکتی ہے. زمانہ جسے آپ وقت کہہ رہے ہیں وہ غلط کر رہا ہوتا ہے. آپ کے قدم جمے رہیں گے تو زمانہ بدل جائے گا. میری تو ساری امیدیں آپ لوگوں سے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہماری غلطیوں کو معاف کریں گے، درگزر کریں گے اور درست کر کے آگے بڑھیں گے. جی ضرور. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ایک اور سوال بلوچستان سے ہی لے لیتے ہیں. میرا خیال ہے کافی دیر سے وہ ہینڈ ریز کر رہی ہیں. حمیرہ کریم. جی حمیرہ، شاید وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم. میں سن رہی ہوں اینڈ السلام علیکم. میں نے آپ کا کلپ دیکھا تھا. سوری میرا کوئی کوشچن نہیں ہے لیکن میں یہ اپرچونٹی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی آپ سے بات کرنے کی. میں نے آپ کا کلپ دیکھا تھا جس میں فیمنزم جو کہ ہمارے ہاں اتنا کنٹروورشل بن گیا، اس پہ جو آپ کی باتیں تھی، مطلب پہلی مرتبہ اتنی لاجیکل جو کسی کو افیکٹ نہ کرے، اور وہ جو ہم سب کی آواز ہے، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو. تو ابھی جو مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کو سن کے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی زبردست کتاب پڑھ لی ہو میں نے. آپ کی ساری یہ باتیں بڑی مزیدار ہیں. کچھ چیزیں جو ہمارے جو بچے بیٹھے ہیں اگر یہ سیکھ لیں، جو میں نے تھوڑی بہت سیکھنے کی کوشش کی اور مجھے مطلب زندگی ہی امیزنگ ہو گئی. ایک چھوڑ دینے کی طاقت آپ نے بولا، واو یہ بہت خوبصورت بات تھی. دوسری آپ نے کنڈکٹ کی بولی. کاش آپ جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہمارے پاس، کیونکہ جتنا میں نے اپنی زندگی سے تھوڑا بہت سیکھا ہے اور تمام مذاہب میں لکھا ہوا ہے، میرا کنڈکٹ ہی اچھا نہیں ہے اور لوگ مجھ سے تکلیف میں ہے تو میرے سارے دن کے سجدوں پر بھی اللہ نے مجھے نہیں پوچھنا. یہ میں نے فیل کیا.
اور آپ نے یہ جملہ بولا، یہ تو میں نے لکھ لیا ہے کہ زندگی کو فرمائشوں کی فہرست بنا لیا ہے. کمال، یہ اتنی بڑی فلسفی ہے میم. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو سو مچ. بس آپ سے بات کر کے نا میں بہت خوش ہوں. مطلب یہ مجھے ایک رہے گا کہ ایک ایسے بندے سے میری ڈائریکٹ بات چیت ہوئی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آپ جیتی رہیے، خوش رہیے، اور جو کچھ آپ آرزو کریں، جو اپنے لیے امکان آپ تلاش کرنا چاہیں، اس امکان کو تلاش کیجیے گا. بالکل، آمین. تھینک یو سو مچ. جی اشفر علی بیٹا پوچھئے سوال. اشفر علی بھی طالب علم ہے. اشفر پوچھئے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنے مطلب خوبصورت الفاظ، خوبصورت ایک ایکسپیرینس اور ایک ٹاپک کو اٹھا کر ہمیں اس سے جو ہے نا آگاہی دی، تو اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کو ایسا لگا تو یہ میری خوش نصیبی ہے. جی. دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میم آپ نے وقت کے تقاضے کی جو ہے نا امپورٹنس اور اس کی ویلیو کو بیان کیا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی لبرل. اس وقت کے تقاضے میں لبرل کی کیا ڈیفینیشن ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ لبرل کس طرح سے بیان آپ کر رہی ہیں؟ لبرل کی کیا ڈیفینیشن ہے اس زمانے میں؟ اور قرآن کے متعلق لبرلزم کو کس کانسیپٹ سے دیکھا گیا ہے، جو کہ مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر آگاہی چاہیے کہ قرآن لبرلزم کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، اور آج کے زمانے میں لبرلزم کیسے آکیوپائی ہو رہی ہے اور کیسے اس معاشرے میں ایگزسٹ کر رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نے درمیان میں قرآن کریم کا حوالہ دیا تو میں تو بالکل طوطے کی طرح سے قرآن کے پڑھنے والوں میں سے ہوں، اعتراف کیے لیتی ہوں. لیکن جو کچھ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں ایک بات کہنا بھول گئی آپ لوگوں سے، پھر سے کہہ رہی ہوں کہ میں جس وقت میں پیدا ہوئی اس وقت میں تعلیم کے کوئی معنی نہیں تھے تربیت کے بغیر. اور جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، تہذیب کا جو ذکر کیا ہے، وہ دراصل تربیت تھی. دیکھیے لبرل ہونے کے معنی، میں نے روشن خیال ہونا کہا، ہمیشہ سے یہی معنی. وہ شخص جس کے ذہن میں دھند نہیں ہے، اندھیرا گھپ نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی روشنی اس کو کہیں ملے، اور زمانہ اس کو سوائے ایک زمانے کی سیاہ تصویر دکھانے کی اور کچھ نہیں کر رہا. جبر کے خلاف آواز روشن خیالی ہے. بددیانتی کے خلاف آپ کا عمل روشن خیالی ہے. جھوٹے کو جھوٹا کہنے کی ہمت روشن خیالی ہے. اگر اس لفظوں میں دیکھیے تو تمام تر اخلاقی جنہیں ہم قدرے کہتے ہیں عام لفظوں میں، ان کی بنیاد ہی روشن خیالی ہے. قرآن نے بار بار کہا ہے کہ تم وہ مت دہراؤ جو پہلے لوگ کیا کرتے تھے. آپ اس پر متفق ہیں؟ جی. اگر قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ وہ بات مت دہراؤ تو اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی نئی بات سوچو. روشن کے معنی تازہ، نئی فکر ہو، خیال ہو، عمل ہو. قرآن تجسس کی بات کرتا ہے کہ جستجو کرو. جستجو کون کرے گا عمر علی صاحب؟ یہ کچھ نیا دیکھنا چاہتا ہوگا. جی میں ٹھیک. تو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے، لا حول ولا قوت. آپ کو یہ خبر ہے کہ چند سال پہلے اسلامیہ آئیڈیالوجی کونسل کے چیئرمین نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کا گوشت کھا سکتے ہیں. میں یہ فتویٰ مانے لیتی ہوں، صحیح ہے.
مگر کیا انسانی سطح پر آپ کا اخلاق، اگر کوئی پیمانہ ہے آپ کے اندر، وہ آپ کو اس پہ آمادہ کر سکے گا؟ بالکل نہیں. بس یہ روشن خیالی، جہالت کے خلاف، بدنیتی کے خلاف، تاریک ذہنوں کے خلاف. یا قرآن جنہیں کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر. تو روشن خیال دل کو، کان کو اور آنکھ کو کھولنا چاہتا ہے. بہت شکریہ میم، بہت شکریہ. جی ارم، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، کر لیجئے. ارم ساجد. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں تہذیب یا کلچر کا جو لفظ ہے وہ بڑا کنفیوزڈ ہے، اس کا صحیح معنی کیا ہم نکالیں آخر؟ تھینک یو. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی. دیکھیے، میں کلچر کا ترجمہ تہذیب کرتی ہوں. ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہم ثقافت کرنے لگے. دیکھیے، تہذیب جامد چیز نہیں ہے. میں پھر کہوں گی، قدریں ہیں جو اپنی جگہ اٹل ہیں. صحیح، سادی یہاں تک تو آ گئے تھے کہ دروغ مصلحت آمیز، کہ جان پہ بن جائے تو جھوٹ بول لو. لیکن ثقافت نہیں ہے. کلچر کا ترجمہ تہذیب ہے، اور تہذیب میں وہ تمام تہذیبی رنگ یا تہذیبی زاویے یا تہذیبی حیثیتیں شامل ہوتی ہیں جو مختلف علاقوں میں ہوتی ہیں. ٹھیک، وہ غذا ہو، لباس ہو، زبان ہو، شاعری ہو، افسانے ہوں، داستانیں ہوں. تو میرے نزدیک تو تہذیب سرمایہ ہے، اور تہذیب کی زبان صرف ایک زبان ہے. جی بالکل. وہ اخلاقی زبان ہے. اس لیے کوئی کسی سے کمتر نہیں، کچھ نہیں. آپ اس معاملے میں اگر مخمسے میں ہیں تو مجھ جاہل کی بات مان لیجئے کہ تہذیب تہذیب ہوتی ہے، اس کے ذیلی رنگ بھی ہوتے ہیں. ہر گھر سے دوسرے گھر میں طریقے نہیں بدل جاتے. ہر گھر سے دوسرے گھر میں کھانے کی پسند بدل جاتی ہے، کھانا پکانے کی ترکیبیں بدل جاتی ہیں. تو اب ان باتوں میں ہم کیوں پھنسے ہیں؟ ہماری تہذیب ہے کہ خوش ذائقہ، خوش مزہ کھانا کھائیں، وہ دال ہو یا چٹنی، وہ قورمہ ہو یا بریانی. اور شرط یہ بھی ہے کہ اسے ہم نے کسی اخلاقی وسیلے سے حاصل بھی کیا. صحیح. جی بالکل، تھینک یو. میرا خیال ہے کہیں کھانا لگنے کا وقت ہو گیا ہے یا گزر رہا ہے، تو میں اب اجازت چاہ لوں اگر آپ سمجھتے ہیں تو. کچھ سوالات تو ہیں ابھی، جی ضرور. لیکن جی کہیے، پہ ہے جی کہ کافی کہیے. لوگ ہیں کافی دیر سے. عمیر قریشی صاحب بڑی دیر سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. عمیر قریشی صاحب اگر آپ موجود ہیں تو پوچھیے. میرا خیال ہے اب ہم 3 سوال لے لیتے ہیں ویری کوئکلی، اور اس کے بعد پھر آپ کو مزید نہیں انگیج شکریہ، کریں. بہت شکریہ. جی قریشی صاحب لگتا ہے نہیں ہے، تو ڈاکٹر لبنہ خان انگریزی پڑھاتی ہیں اور اسی میں ان کی پی ایچ ڈی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پوچھیے. ڈاکٹر لبنہ خان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی آ رہی ہے. جی بہت واضح. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ اینڈ ڈاکٹر شاہد انور صاحب. مجھے یہ لگتا ہے کہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش جو ہے آج اس ورچوئل ملاقات میں پوری ہو رہی ہے. انگریزی کے BA کے سلیبس میں ہم ایک نظم پڑھاتے ہیں When I Have Fears بائی جان کیٹس. تو اس میں تو اس نے یہ خوف کا اظہار کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے اور میرے ذہن میں جتنے خیالات ہیں ان کو پیپر پہ منتقل کرنے سے پہلے شاید میری مہلت ختم ہو جائے گی. مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پاس مہلت کم ہے، اور جن لوگوں سے ملنے کی میں خواہش کرتی ہوں
डर है मुझे कि मैं उनसे मिलने से पहले ये मेरी मोहलत खत्म ना हो जाए, और उनमें से एक वर्चुअली आज जरूर मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, और मुझे इन पर्सन मिलने की भी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। आज की गुफ्तगू के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई सितारों की कहकशां है, और उनमें से हर बात एक रोशन सितारे की मानिंद है, जिससे हम सब अपनी अपनी सलाहियतों और कैपेसिटीज के मुताबिक हिस्सा बकदरे जुस्सा, जिसे कह सकते हैं हम, अपना अपना नूर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैडम ने कहा कि हम शोर में मुकालमा नहीं कर सकते, शोर में सिर्फ नारे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हम रिलेट कर सकते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ, कि जैसे तेज बुछाड़ वाली बारिश होती है, उसके अंदर जज़ब होने की सलाहियत कम होती है। जो जज़ब होता है पानी, वो बहुत किनमिन हल्की फुल्की फवार वाली जो बारिश होती है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से, सॉरी फॉर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग सम वर्ड्स इन नॉट एन एप्रोप्रिएट मैनर, तो वो जिस तरह से असर रखती है ना, इसी तरह से जो हमारी धीमी जो अभी एक हमारी नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन की भी बात हुई, कि जिस तरह से धीमे लहजे में की गई बातें ज्यादा देर तक और ज्यादा गहरा असर छोड़ती हैं, इसी तरह से वो उस बारिश की ही मिसाल की तरह है। तो डॉक्टर साहबा की बातें जो है मुझे उस फुहार की मानिंग लगती है। तो मैंने ये मौका जाने नहीं देना चाहती थी कि मैं अपने ग्रेटिट्यूड आपको कम्युनिकेट कर सकूं, कि मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ सर शाहिद अनवर साहब की भी और मैडम की भी। और मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में ये ख्वाहिश पूरी हो सकेगी कि नहीं। मेरी एक सहेली है एफसी कॉलेज में, अलवीना, इंग्लिश डिपार्टमेंट में है। मैंने पिछले हफ्ते उनसे भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप एफसी कॉलेज में होती हैं तो मुझे डॉक्टर साहबा से टाइम लेके दें, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो बल्कि उन्होंने मुझे 4-5 और लोगों के नाम भी बताए कि लुबना, ये लोग भी ऐसे हैं जिनसे तुम मिलना चाहोगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मुझे लग रहा है तुम्हारे सोल ट्राइब और जो तुम्हारा रूहानी कबीला है, उनमें से ही ये चंद लोग हैं। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी, और आपकी दुआओं की जरूर मुंतजिर रहूंगी कि हम आप जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन कहीं हम इस कोशिश में जरूर हों कि हम थोड़ा बहुत इस रास्ते पे कदम आगे बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। आप मेरे जैसे न बनिएगा, मुझसे कहीं बेहतर बनिएगा, मुझसे कहीं आप बेहतर। बहुत नवाजिश आपने, बहुत फैयाजी और आला ज़रफ़ी से काम लिया। मैं ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। शोएब अख्तर बेटा वेरी क्विकली क्वेश्चन कीजिए, और उसके बाद साइमा मंजूर। ये दो आखिरी सवाल हैं। जी शोएब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मैम आपका वक्त देने का। जी, मेरा सवाल ये था कि आखिर ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्योंकि आपने कहा कि खुदा को हमारी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो यही सिखाया गया है कि ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि अपने अंदर जो 360 बुत हैं उनको तोड़ के सिर्फ एक ही हस्ती को ढूंढना है, और वो खुदा की हस्ती है। तो आप किस तरह रिलेट करती हैं इस चीज़ से ज़िंदगी? आपने शायद मेरी बात नहीं समझी। मुझे खुदा की ज़रूरत है, खुदा को मेरी ज़रूरत है। उसकी कायनात में बहुत हैं, उसकी बात मानने वाले, उसके सामने सर झुकाने वाले। और मुझे एक खुदा की इसलिए ज़रूरत है ताकि मेरी ज़िंदगी की जो तवज्जो है, मेरी जो तमन्नाएं हैं, मेरी जो आरज़ुएं हैं, मेरे जो ख्वाब हैं, और मुझे खुली आँखों से ख्वाब देखना बहुत अच्छा लगता है, और मैंने सारी ज़िंदगी खुली आँखों से ख्वाब देखे। बंद आँखों के ख्वाब तो मेरे नहीं हैं ना, वो तो कहीं से आ जाते हैं खुद ब खुद। तो आपने शायद उसको सही नहीं समझा मेरी बात को। परवरदिगार, रब, अल्लाह, खुदा मेरे लिए सब हम मानी लफ्ज़ हैं, और उसकी ज़रूरत मुझको है ताकि मैं उस वक्त की कदर कर सकूं जो उसने पैदा किया और जिसकी उसने कसम खाई, उस तहजीब की कदर कर सकूं जो उसकी तमन्ना थी, जो हम आज तक पूरे नहीं कर सके, ज़िंदगी की नेमत का शुक्राना अदा कर सकूं जो उसने मुझे बिला वजह इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया। बहुत शुक्रिया। जी साइमा बेटा, आखिरी सवाल आपका है, करिए सवाल। साइमा अगर नहीं है तो एक सवाल हम किसी और को मौका देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सवाल कर। जी मोहम्मद हनीफ, आप कीजिएगा सवाल। साइमा शायद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा
میم میرا جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے مطلب تہذیب کی بات کی، ایک اور لفظ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے تہذیب اور دوسرا ہوتا ہے بغاوت. یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے اتنی دور ہیں جتنا کہ زمین آسمان سے دور ہے. اور آپ کبھی کبھار جو ہے نا اپنی اسپیچز میں، آپ کی اسپیچز بہت سنتا ہوں، آپ وہاں پہ کبھی کبھار کہتی ہیں کہ میں لوگ جو ہے نا انگریزی زبان معذرتاً اردو زبان بولتے ہیں، میں جو ہے نا بغاوتاً اردو زبان بولتی ہوں. اور میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر ہم کسی تہذیب کو جو ہے نا بچانے میں، کسی ثقافت کو، کسی کلچر کو بچانے میں کتنی حد تک بغاوت کرنے کی اجازت آپ دیں گی ہم کو؟ کیا پہلا لفظ آپ نے کیا کہا کہ میں 2 لفظ بولتی ہوں، وہ ایک لفظ آپ کا میری سمجھ میں نہیں آیا، پہلا جملہ جو سمجھ میں آپ کا. نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب میں وہ کہہ جی رہے ہیں کہ تہذیب اور بغاوت 2 الفاظ آپ بولتی ہیں، صحیح صحیح صحیح. اور اردو آپ بعض اوقات کہتی ہیں کہ بغاوتاً. جی دیکھیے، ہمارے عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ اردو بولنے والا کہیں کمتر ہے، اس کو کچھ آیا نہیں، یہ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، میں تو اردو بولتا. اردو میڈیم ہم ناک چڑھا کے منہ کڑوا کر کے کہتے ہیں. میں بے حد فخر سے کہتی ہوں کہ میں ایک بہت چھوٹے سے شہر کے اردو میڈیم اسکول کی پیداوار ہوں اور بہت نازاں ہوں. جو کچھ سیکھا، جو بنیاد پڑی، وہ وہیں پڑی، اور وہ اسکول کہیں زندگی میں میرے راستے نہیں آیا. میں بغاوت اس لیے کہتی ہوں کہ جب کسی ایک اچھی چیز کو برا سمجھا جانے لگے، وہ چیز جو آپ کا ورثہ ہے. اردو عجب ہے، کیا اچھا شعر ہے کسی کا، میں آپ کو سنا دیتی ہوں. ہر کوئی میرا ہے اور میں کسی کا نہیں، میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں اردو کی طرح. اردو قومی زبان ہے تو لوگ خفا ہیں، بہت خفا. اردو تہذیبی زبان تھی. اردو نے کمال یہ کیا کہ جنوبی ایشیا اور اس سے باہر وسط ایشیا، ایران، وہاں سے جو کچھ ہمارا مشترک تہذیبی ورثہ تھا وہ اپنے اندر لے آئی، اور ہم اس زبان کو اپنانے سے گھبراتے ہیں. میری تو قومی زبان نہیں ہے، میں تو قوم سے گجر ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ اگر میں قوم سے گجر ہوں تو میں گائے بیل کی زبان بولوں؟ کوئی چیز تو میری پہچان ہوگی، اور میری پہچان تہذیب نے اردو بنائی. اور میں بغاوت کہتی ہوں اس لیے کہ جب کوئی معاشرہ ہر اچھی چیز کو برا کہنے کی کوشش میں مصروف ہو تو کوئی تو ہو جو اتنی بغاوت کرے کہ حضور یہ اتنی بری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا وقت دیا، اتنی محبت سے، اور اتنی جو ہم نے آپ سے سیکھنے کا موقع ملا. اور کسی نے یوسفی کے بارے میں کہا تھا، وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم یوسفی کے عہد میں زندہ ہیں. تو ہم اساتذہ جو ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی استاد ہیں تو ہم آپ کے عہد میں زندہ ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کو سن سکتے ہیں، آپ سے سیکھ سکتے ہیں. تو آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، جس طرح سے آپ نے ہمیں اس دفعہ پیار سے وقت دیا. ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی آپ کا بہت شکریہ. میں نے شاید کوئی ایسی گستاخی نہیں کی تھی کہ آپ جاتے جاتے مجھے اتنا شرمندہ کریں. عہد تو ہم سب کا ہے، اور اگر سچ پوچھئے تو یہ عہد آپ کا ہے. جو تبدیلی، جو بغاوت، جو روشن خیالی، میں وہ سب لفظ استعمال کر رہی ہوں جو معاشرے کو ہضم نہیں ہوتے. جی. اور ایک بات جو قائد اعظم سے میں نے سیکھی، اور میں بڑی عقیدت سے اس کا ہے، وہ ہے ایک استقلال طبیعت کا. کہ ایک دفعہ ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ فائدہ مند ہے، سود مند ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، تو پھر چاہے آگ برسے یا پانی بہے، اس استقلال سے نہیں ہٹنا. میری دعا
جو جس کی سمجھ میں آئے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر آپ صاحب. سب کی بڑی نوازش، آپ نے مجھے موقع دیا. آپ لوگوں سے گفتگو کر کے بے حد اچھا لگا. جن لوگوں نے انتہائی فیاضی سے میرے لیے وہ سب کچھ کہا جو شاید جس کی میں اہل نہیں، میں اس کے لیے دگنی ممنون ہوں. بہت شکریہ. بڑی نوازش. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. خدا حافظ. اللہ حافظ.